मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जैसा कि आप सब जानते हैं, अभी रिसेंटली डॉक्टर ज़ाकिर नाइक जो हैं वो पाकिस्तान के दौरे पे आए हुए थे। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक जो हैं वो एक बहुत बड़ी हमारी आलम इस्लाम की एक शख्सियत हैं, जिन्होंने ना सिर्फ़ हिंदुस्तान में बल्कि आलमी सतह पे अपने आप को रिकॉग्नाइज़ भी करवाया है और बहुत से गैर मुस्लिमों के इस्लाम लाने का बायस भी बने हैं। तो अल्लाह ताला उनको इसकी जज़ाए खैर दे। और तो बहरहाल जो भी वो बराह रास्त सवालात लेते हैं, हमेशा ये उनका एक ख़ासा है। उन सवालात में एक पठान लड़की ने उनसे सवाल किया, जिसमें उसने कहा कि जी, मेरा ताल्लुक़ जो है वो लकी मरवत से है और मैं बहुत ज़्यादा एक दीनदार माशरे से ताल्लुक़ रखती हूँ, और वो उस जगह पे बहुत, और दीनदारी को जो उसने डिफ़ाइन किया वो बहुत समझने वाली बात है। जिसमें उसने कहा कि जी, बहुत ज़्यादा नमाज़ वग़ैरह के 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ी जाती है, और जुमे के लिए जो है वो इज्तिमाअत जो तबलीगी जमात के होते हैं वहाँ पे वो भी होते हैं। फिर ख़वातीन भी बिला ज़रूरत घरों से बाहर नहीं निकलती। दाढ़ी का भी एहतमाम है, और ख़वातीन ना सिर्फ़ बाहर नहीं निकलती बल्कि उनके बाकी जो मामलात हैं उसमें भी दीनदारी काफ़ी झलकती है। तो वो एक तरह से इस्लामी माशरा है, लेकिन वहाँ पे इसके बावजूद बहुत ज़्यादा ज़ना भी है और बच्चों के साथ भी बुरा सलूक किया जाता है, बदकारी की जाती है। और इसके अलावा जो है वहाँ पे शर्ती मसाइल हैं, गुनाह हैं, जिनको इस्लाम कभी पसंद नहीं करता, वो वहाँ पे मौजूद हैं। जिस तरह के सूदी कारोबार भी होता है। तो इतना दीनदारी के बावजूद उनके अंदर ये सब चीज़ें हैं। तो इसकी वो वजह जानना चाह रही थी कि आप। उनका सवाल है कि उनके माशरे में जहाँ से वो आती है, वो ख़वातीन बहुत इस्लामिक ख़वातीन हैं। वो घर के बाहर ज़रूरत के बिना बाहर नहीं निकलती। मैं भी घर के बाहर ज़रूरत के बिना नहीं निकलता हूँ, और मर्द को भी घर के बाहर ज़रूरत के बिना नहीं निकलना चाहिए। हाँ कि नहीं? आप निकलते ज़रूरत के बिना बाहर? कोई निकलता है? यहाँ भी नहीं निकलते। माशाअल्लाह। आपका सवाल है कि आपके माशरे में माशाअल्लाह बहुत इस्लामिक है, इज्तिमा होता है, लेकिन वहाँ पीडोफाइल, अगर मैं सही सुना हूँ, बहुत कॉमन है। एग्जैक्टली सर। और आपने कहा कि ज़िना भी कॉमन है। ज़िना सर अभी होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, एंड स्पेसिफिकली पीडोफाइल्स जो कि बच्चों को मैनिपुलेट कर लेते हैं, और Yeah. वो फिर उन बच्चों को, वो जब बड़े होते हैं तो अगेन ये साइकिल चलता जा रहा है। सर ये बहुत बड़ा गुनाह है जो वहाँ होता है, चलता जा रहा बहन जी, आपके कोई सवाल में तकरार है। आप कहते मेरा माशरा इस्लामिक है, फिर बोलते पीडोफाइल है। है। सर ये कह रही हूँ कि वही पीडोफाइल्स सुनिए मस्जिदों में भाई जाते हैं, भाई वही बहन बहन, pedophiles। आपने सवाल पूछा, आप जरा आप खामोश रहेंगी? आपने सवाल खत्म हो गया ना? मेरा जवाब सुनना चाहती क्या नहीं? जी सर। आप सुनना चाहती क्या नहीं? जी सर। तो आपका सवाल खत्म। जी सर। अभी मेरा जवाब सुनिए। आपने जो सवाल किया मेरे हिसाब से कॉन्ट्रडिक्शन है। आपने कहा मेरा माशरा बहुत इस्लामिक है और मेरे माशरे में पीडोफाइल है, दोनों में टकरार है। कोई भी इस्लामिक माहौल में पीडोफाइल हो ही नहीं सकता। इधर आपका पहला पार्ट गलत है या दूसरा पार्ट? ये मुमकिन ही नहीं है। बहुत इस्लामिक को चोरी कर रहा है, मुमकिन ही नहीं है। आपको मानना पड़ेगा आपके सवाल में खता है, पहले बार या दूसरे बार। हाँ क्या नहीं? सिंपल। मेरा माशरा बहुत इस्लामिक है, पीडोफाइल है। पीडोफाइल मतलब बच्चों के साथ जिना करना। हो ही नहीं सकता है। कौन सा इस्लामिक किताब में लिखा हुआ है? कुरान मजीद में लिखा है? कौन सा चैप्टर है? कौन सा वैसे का पीडोफाइल करना चाहिए? कौन से हदीस में लिखा है? आपका ये कहना या पहले बार गलत है या दूसरे बार, दोनों बात तो सही। इसीलिए आपके सवाल में तकरार है। आपको ये कहना चाहिए कि मेरे माशरा समझता है बहुत इस्लामिक है तो मानूंगा। ये बोलना इस्लामिक है, खवातीन बाहर निकलते ही नहीं जरूरत के बिना, और आदमी लोग निकलते बाहर जरूरत के बिना, ये तो प्रॉब्लम है। क्या जरूरत है? पीडोफिलिया। इसीलिए कभी भी किसी पे इल्जाम लगाने के पहले 10 बार सोचो। अगर ये आप अल्लाह के दरबार में सवाल करेंगे, आप तो फंस जाएंगे मेरे बहन। आपको माफी मांगना चाहिए कि आपका सवाल गलत है। सर मेरा यही सवाल है कि वहाँ पे यही बहन रिलीजियस लोग बहन pedophile हैं। बहन जी, आपको पहला कबूल करने पड़ेगा मेरा सवाल। अगर आप कबूल नहीं करेंगे तो मेरा जवाब खत्म। ओके सर, मेरे सवाल की नौयत गलत है। नौयत गलत नहीं, सवाल गलत है। आप गलत है। आप ये इल्जाम लगा रहे हैं आपके माशरे पे। पहला कहते इस्लामिक है, फिर कहते पीडोफिलिया। दोनों गलत है। दोनों में से एक तो सही रहेगा या एक गलत रहेगा। दिस इज कॉल, ये क्या होता है, आप मीडिया को सुन सुन के रिपीट करते। दोनों तो सही हो ही नहीं सकता है। अगर दोनों सही है तो कुरान में गलती है ना, उस बिल्ला। किधर कुरान में लिखा बच्चों लोग के साथ जिना करो? तो बहुत से बार ये मीडिया में काम है, इल्जाम लगाओ, सवाल पूछो, कुछ भी दो। कुरान मजीद में लिखा है सूरह हुजुरात में, सूरह नंबर 49 आयत नंबर 6, जब भी कोई इंफॉर्मेशन आता है आप तहकीक करो उसे दोहराने के पहले। आप सारे मजमे में दोहरा रहे हैं, हजारों का मजमा है, 20,000 25,000,
اور آپ یہ کہہ رہے ہیں میرا اسلامک معاشرہ ہے، پھر کوئی پیڈوفیلیا ہے، اور آپ اسلام پہ تہمت لگا رہے ہیں. میری بہن معافی بھی نہیں مانگ رہے. یہ ہوتا ہے غلطی بولنے کے بعد بھی معافی مانگنے کو ہوتا ہے. جاننا چاہ رہی تھی کہ آپ بتائیے کہ اس کی کیا وجہ ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے اس کے اوپر اس کو سنب ہی کیا اور کہا کہ جی آپ کا سوال ہی غلط ہے، کیونکہ ایک طرف آپ کہہ رہی ہیں اسلامی معاشرہ، دوسری طرف آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ زنا کی طرف بچوں کے ساتھ وہ بدکاری کرتے ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. یا معاشرہ اسلامی ہوتا ہے یا پھر وہ اس برائیوں والا ہوتا ہے. تو وہ دونوں صورتیں وہ اکٹھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اور یہ ایک حقیقت ہے، صحیح ہے. لیکن جو ہمارے زمینی حقائق ہیں جو اس وقت ہو رہا ہے، اور میں نے کمنٹس میں بھی دیکھا کہ پشتون جو کمیونٹی ہے ان کی طرف سے بہت زیادہ لڑکی کے سوال کو انڈورس کیا گیا کہ ایسا ہے. اور سوال یہ ہے کہ کیا لڑکی نے یہ کیوں ایزیوم کر لیا کہ جی یہ سب کچھ اگر ہو رہا ہے تو یہ ایک دیندار معاشرے کی یا ایک اسلامی معاشرے کی پہچان ہے. لڑکی نے یہ ایزیوم کیا کہ اگر وہ یہ تمام چیزیں کر رہے ہیں تو یہ اسلامی ہے. اصلاح یہاں پہ ہونی چاہیے تھی. بتانا یہ چاہیے تھا کہ وہ جن چیزوں کو اسلام کے اندر بنیاد مانتے ہوئے چل رہی ہے اور اس کو سمجھ رہی ہے کہ دینداری کی یہ سب چیزیں بنیاد ہیں، یہ چیزیں بنیاد نہیں ہیں. تو سوال یہ ہے کہ اس لڑکی کو ایسا کیوں لگا کہ اگر وہاں پہ نماز پڑھی جا رہی ہے 5 وقت کی اور روزہ رکھا جا رہا ہے، تبلیغی اجتماعات ہو رہے ہیں، خواتین بلا ضرورت گھروں سے باہر نہیں نکل رہی، تو اس کا مطلب ہے وہ معاشرہ دیندار ہو گیا، وہ معاشرہ جو ہے وہ اسلامی ہو گیا. ہم اگر اپنے اوپر نظر ڈالیں اور ہم سوچیں کہ ہم اگر کسی کی دینداری کا تعین کرتے ہیں تو کہاں سے کرتے ہیں، کیا دیکھ کے کرتے ہیں؟ کیا ہم ایسا نہیں کرتے کہ ہم کسی کی ظاہری حلیوں کو دیکھ کے یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ بڑا دیندار ہے؟ کسی کے محراب ہے تو ہم کہتے ہیں دیندار ہے جی، 5 وقت کا نمازی ہے. اگر عبایا پہنا ہوا ہے تو ہم کہتے ہیں دیندار ہے. تو یہ تمام چیزیں ایک حد تک دینداری کو ضرور ظاہر کرتی ہیں، لیکن جب ہم معاملات کی طرف آتے ہیں اور وہاں پہ دینداری کو دیکھتے ہیں تو اگر وہ وہاں پہ نظر نہیں آتی تو ہم کبھی بھی اس کے دیندار ہونے کا دعویٰ یا دیندار ہونے کے اس دعوے کو ہم قبول نہیں کر سکتے. تو معاشرے کے اندر اگر برائیاں ہیں اور ساتھ وہ یہ ہر جو عبادات ہیں ان کو وہ سر انجام دے بھی رہے ہیں، تو اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ معاشرہ جو ہے وہ اس سے اسلامی ہو گیا ہے. اب سوال یہ تھا جو اس لڑکی نے بھی کہا کہ ہمارے علماء اس پہ کیوں نہیں آتے، کیوں بات نہیں کرتے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ وہ اخلاقیات کی بھی بات کریں. سوال تو یہ تھا. سارا زور جو ہے وہ ہمارا اس طرف کیوں چلا گیا ہے اور ہم نے تربیت کا جو اخلاقیات کا جو پورا سلسلہ تھا اس کو کیوں بند کر دیا ہے؟ تو ڈاکٹر صاحب نے تو بہرحال اس پورے سوال کو ہی سنپ کر دیا اور کہا کہ یہ سوال ہی غلط ہے، ایسا نہیں ہے، وہ اسلامی معاشرہ نہیں ہے. اگر وہاں پہ یہ برائیاں ہیں، اگر یہ برائیاں ہیں تو پھر وہ یعنی دونوں چیزیں کنٹراڈکٹری ہیں اور ساتھ ساتھ نہیں ہو سکتی ہیں. اور آپ معافی مانگیں، آپ نے یہ کہا بھی کیسے کہ وہ اسلامی معاشرہ ہے؟ اس نے اس لیے ایسا کہا کیونکہ وہ انہی چیزوں کو ہی ہمیشہ ممبر و محراب سے بلند ہوتا ہوا سنتی ہے. وہ سنتی ہے کہ جی نماز پڑھا تو بہت اسلامی ہے، بہت دیندار ہے. تو آپ اس کی اس غلط فہمی کو دور کیجئے. آپ اسے بتائیے کہ جو ارکان اسلام جن کا ہم ذکر کرتے ہیں، جو کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے جو ایک روایت کی جاتی ہے کہ بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد جو ہے وہ 4-5 چیزوں پہ ہے، کہ شہادتین ہے سب سے پہلے، اس کے بعد جو ہے وہ صلاۃ ہے، ایتاء زکوٰۃ ہے، اور صوم ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ حج ہے. اور اس کے اوپر جو ان پیلرز کے اوپر جو چھت ہے وہ جہاد کو مانا جاتا ہے کہ اگر جہاد ادا کر رہے ہیں تو یہ آپ نے اسلام کی جو عمارت ہے اس کو محفوظ کر دیا. تو ہمارے ممبر و محراب صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے اوپر ہی فوکس کرتے چلے جاتے ہیں، وہ اس سے آگے بڑھ کر اخلاقیات کی بات نہیں کرتے. کیا اللہ نے صرف ان چیزوں کو ہی اسلام قرار دیا ہے؟ تو ایسا درست نہیں ہے اگر ہم ایسا مانیں تو. دراصل اگر ہم غور کریں تو اسلام قرآن کے اندر جو ہے وہ اگر ہم دیکھیں کہ یہ جو ارکان اسلام جن کو ہم کہتے ہیں اس کا کتنی دفعہ ذکر ہے، اور جو دوسری اخلاقیات ہیں ان کا کس حد تک ذکر ہے. تو اس حوالے سے
میں آپ کے سامنے یہ ذکر کرنا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا نام خود قرآن کے اندر جو ہے وہ تقریباً 2300 دفعہ آیا ہے، اور اس کے علاوہ جو شہادتین یا شہادہ کا جو ذکر ہے لا الہ الا اللہ، یہ قرآن کے اندر تقریباً 37 دفعہ جو ہے وہ آیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے وہ قرآن میں 5 مرتبہ آیا ہے۔ صلاۃ کا ذکر قرآن کے اندر 67 ٹائمز ذکر آیا ہے۔ زکوٰۃ کا ذکر جو ہے وہ 32 ٹائمز آیا ہے، 32 دفعہ آیا ہے۔ صیام کا ذکر 14 مرتبہ آیا ہے۔ حج کا ذکر 13 مرتبہ آیا ہے۔ اور اب آپ دیکھیے کہ عدل، جس کے بارے میں قرآن اتنا زیادہ فوکس کرتا ہے، وہ قرآن کے اندر 28 مرتبہ عدل قائم کرنے کا حکم ہے۔ کیا ہمارے ممبر و محراب عدل کے اوپر بات کرتے ہیں کہ عدل کیا ہے؟ مسلمان کو عادل ہونا چاہیے، کیا اس کا ذکر ہوتا ہے؟ پھر ذکر ہے صدق، سچ کا ذکر قرآن میں 153 مرتبہ ہے۔ آپ بتائیے، آپ اپنے ممبر و محراب سے کتنی مرتبہ خطبات جمعہ میں یا فوکس جو ہے وہ اس کا دیکھتے ہیں کہ ممبر و محراب سے سچائی کی فضیلت جو ہے 153 مرتبہ جس کا قرآن میں ذکر ہے، اس کا ذکر آپ ہوتا ہوا سنیں؟ یعنی اللہ نے جس لفظ کا ذکر 153 مرتبہ کیا ہے، اور صلاۃ کا ذکر جو ہے وہ 67 مرتبہ کیا ہے۔ 67 والی جو چیز ہے اس کو تو آپ نے پلر بنا دیا، اور جو سیام اپنا جو سچائی ہے، سچا ہونا ہے، اس کا ذکر قرآن میں 153 مرتبہ ہے۔ اس کو آپ نے کیا مقام دیا اپنی زندگیوں میں؟ زندگی کا ذکر خود الحیات، اس کا ذکر 145 مرتبہ ہے۔ جزا اور اس کے حوالے سے جو صلہ ملنا ہے، جو عمل کیا جا رہا ہے اس کا ایک صلہ ہے، اس کی ایک جزا ہے، اس کا ذکر قرآن میں 117 مرتبہ ہے۔ عمل صرف یہیں تک نہیں ہے، اس کے بعد اس کا بدلہ ہے، اس کو کتنی دفعہ ہائی لائٹ کیا ہے۔ یہ ساری جو کہہ لیں کہ زور ہے وہ شفاعت کے اوپر ہی ہے، سارا زور جو ہے وہ صرف اسی کے اوپر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات معاف کرنے والی ہے، رحمان و رحیم ہے، اور جزا کا، بدلے کا، جو عمل کیا جا رہا ہے اس کا جواب ملے گا۔ اس کا ذکر قرآن میں 117 مرتبہ جو آیا ہے، اس کا کتنا ذکر جو ہے وہ ہماری مساجد سے ہو رہا ہے۔ مغفرہ کا ذکر جو ہے وہ قرآن کے اندر 234 مرتبہ ہے، اور ظلم اور اس کو ختم کرنا، ظالم، اس کا ذکر قرآن میں 200 مرتبہ ہے۔ آپ بتائیے، ظلم کو کیوں ہمارے معاشرے میں پنپنے دیا جاتا ہے؟ ظالم کو ہاتھ سے کیوں نہیں روکا جاتا؟ کیوں اس کو ظلم کرنے پہ کھلی ڈھیل دے دی جاتی ہے؟ کہہ دیا جاتا ہے کہ ظالم جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے گا۔ یعنی آپ نے صلاۃ کے اوپر، زکوٰۃ کے اوپر، صوم کے اوپر، حج کے اوپر اتنے وسیع خطبے دیے، اتنے دلیل مدلل خطبے دیے۔ ظلم جس کا قرآن میں ابھی تک میں سب سے زیادہ ذکر دیکھ رہی ہوں، اللہ تعالیٰ ظلم کو پسند نہیں کرتا، اور ظلم کا ایک مطلب شرک بھی ہے۔ تو ظلم اور ظالم، اس کو سنب کرنا ہے، اس کو اپنے معاشرے سے اکھاڑ پھینکنا ہے۔ اسی لیے ہماری سوسائٹیز میں جسٹس نہیں ملتا، عدل نہیں ملتا، سچ نہیں ملتا۔ ہم کہتے ہیں جی یورپ کے پاس ہے۔ یورپ کے پاس کہاں سے ہے؟ وہ ہمارے انہی یونیورسل ٹروتھس کو انہوں نے اپنایا ہے، تو ان کے پاس وہ چیزیں موجود ہیں، اور ہم چونکہ صرف ظاہری عبادات کے اندر الجھ کر رہ گئے ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب کو نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو کیا مقام دیا ہے، اور صرف اپنے ہی نظریے سے، جس میں ہمارا فائدہ ہے، ہمارے پاس زیادہ جو ہے وہ پیسہ آئے، ہمارے پاس زیادہ افراد ہیں، ہمارے پاس نماز ہو رہی ہو، آپ نے اس کا درجہ ہی جو ہے وہ بدل دیا۔ اب آپ دیکھیے کہ اخلاقیات کا ذکر قرآن کے اندر، صدق، امانہ، شجاعت، تواضع، وفا، حیا، عفت، حلم، صبر، عدل، احسان، رحمت، بر بالوالدین، صلۃ الارحام، اکرام الجار یعنی پڑوسیوں کا احترام، تسامح، ایثار، تعاون علی البر والتقوی، یہ قرآن میں کتنا زیادہ اس کا ذکر ہے۔ ان کے اوپر فوکس کیوں نہیں ہے؟ آپ نے صرف ان چیزوں کو ہی بنیاد بنا لیا، اور اگر ذکر کیا جائے مزید کہ ایمان
اور ایمان کے بعد عمل صالح. ایمان بھی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جس کا ذکر ہے، ایمان باللہ و بملائکتہ و بکتبہ و رسلہ و بالیوم الآخر. یہ ایمانیات میں سب سے پہلے یہ آ جاتے ہیں. پھر عمل صالح ہے، پھر اتباع طریق الاسلام ہے، اسلام کے رستے کا اتباع کرنا ہے. عمل میں احسان ہے، خوبصورتی پیدا کرنا ہے. ہمارے ہاں دیکھیں بیوٹیفیکیشن کسی بھی عمل میں ختم ہوتی جا رہی ہے. چیز کو ایسے کرنا کہ اس میں پرفیکشن ہو. ہمارے ہاں کتنے پرفیکشنسٹ رہ گئے ہیں. ہر کام کو صرف اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ بس اس کو سر سے اتارا جائے، جبکہ اسلام کہتا ہے احسان ہونا چاہیے تمہارے عمل میں. احسان کا مطلب احسان وہ والا نہیں ہے جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں کہ کسی کے اوپر احسان کرنا، نہیں، خوبصورتی کے ساتھ کسی کام کو کرنا. پھر اتباع ملت ابراہیم ہے، ایتاء المال ہے، کن کو؟ محتاجوں کو، خاص طور پہ جو آپ کے قرابت دار ہیں ان کو. ہمارے ہاں قرابت داروں سے ایتاء مال کا ذکر یہ کس حد تک ہوتا ہے؟ اقامت صلاۃ آتی ہے، تطویر النفس، نفس کی تطویر یعنی آپ کے اپنے ذہن کو زیادہ سے زیادہ مہذب بنانا، تعلیم یافتہ بنانا. الوفاء بالعہد، عہد کو پورا کرنا، صبر ہے، استقامت ہے، والدین کا خیال کرنا ہے، شکر اللہ علی نعم الحیات، اللہ کی نعمتوں پہ اس کا شکر ادا کرنا. التوبہ علی الذنوب، گناہوں پہ اللہ سے توبہ طلب کرنا. قسط یعنی انصاف کرنا، حق کے اوپر چلتے رہنا اور ثابت قدمی اختیار کرنا، صبر سے رہنا. اکتساب الخیر، عمل خیر کرتے چلے جانا. فک رقبہ، آپ نے کبھی سنا ہے کہ ہماری مسجد و ممبر سے فک رقبہ کی ذکر ہو؟ گردنیں چھڑانی. گردن کس کی چھڑائی جاتی ہے؟ جو توق میں ہوتی ہے، جو غلام ہوتی ہے. تو کیا ہمارے معاشرے سے غلامی ختم ہو گئی؟ کہ آج بھی بھٹے پہ مزدور وہاں پہ نسل در نسل غلام نہیں ہے؟ ابھی تو ہم نے فک رقبہ کا کام ہی نہیں کیا. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یعنی آپ قرآن کو دیکھیے، پڑھیے تو آپ کو پتہ چلے گا کتنے بڑی بڑی چیزیں ہیں کرنے والی، اور ہم نے کتنی چھوٹی چیزوں کے اندر خود کو الجھا کے رکھ دیا ہے. رحمت، آپ کے اندر رحمت نظر آنی چاہیے. یتیم اور مسکین اور محتاج کو کھانا کھلانا. فعل سوء سے، برائی کے جتنے کام ہیں جو آپ کی شخصیت کو، آپ کے معاشرے کو داغدار کریں، اس سے دور کر رہنا. اور سچائی، اگر اس لڑکی کے سامنے یہ تمام پہلو ہوتے، وہ اپنے معاشرے میں دیکھتی کہ ان چیزوں کو پروان چڑھایا جاتا ہے، ان چیزوں کی بات ہوتی ہے، صدق کی بات ہوتی ہے، عدل کی بات ہوتی ہے، انصاف کی بات ہوتی ہے، عمل سوء سے خود کو بچانے کی بات ہے، عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کی بات ہوتی ہے، وہ کبھی ڈاکٹر ذاکر نائک سے یہ سوال نہ کرتی کہ ہمارا معاشرہ اسلامی ہے، کیونکہ اس نے اسلام کی تعریف ہی صرف یہ سنی ہے کہ بنی الاسلام علی خمس، 5 چیزوں پہ اسلام کی بنیاد ہے. تو یہ کر لے، وہ ملاوٹ بھی کرے، وہ دھوکہ بھی دے، وہ جھوٹ بھی بولے تو چلے گا. وہ کہیں گے نہیں کہ چلے گا، لیکن جب آپ نے اس کے اوپر اصرار ہی نہیں کیا تو obviously آپ نے اس کی چھوٹ دے دی. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے معاشرے میں، ہمارے معاشرے میں، ایک تاجر داڑھی بھی رکھتا ہے، چلے بھی کاٹ لیتا ہے، بیان بھی سننے جاتا ہے، جمعے کی نماز بھی نہیں چھوڑتا، لیکن اس کے باوجود وہ لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے. وہ اپنے جو اس کے پاس گاہک آتے ہیں ان کو کہتا ہے مال ابھی لے کے جاؤ، دکان سے نکلو گے دوبارہ کوئی گارنٹی نہیں، مال واپس نہیں لوں گا. مال کے اندر عیب ہے وہ بتائے گا نہیں. دودھ دینے والا دودھ میں پانی ملا دے گا، آپ پوچھیں گے، آپ کہے گا نہیں ملایا، نماز پڑھتا ہوگا، داڑھی رکھتا ہوگا. تو کہنے کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یا ظاہری حلیہ یہ کسی بھی طرح سے کم ہے. اس کا بھی اپنا ایک مقام ہے، لیکن اس کے مقام کو وہیں پہ رکھا جائے جو اللہ نے اس کو دیا ہے. اللہ نے اور چیزوں کو، عدل کو، انصاف کو، اخلاقیات کو، رحمت کو، ایتاء ذی القربیٰ کو، کھانا کھلانے کو، جو مقام دیا ہے اس کو بھی وہ مقام دے. جب معاشرے میں ہم چیزوں کو جو اللہ تعالیٰ نے حق دیے ہیں ان کو ان کے مقام پہ رکھیں گے تو ہمارے معاشرے کے اندر بہتری آنا شروع ہو جائے گی. ہم یہ چیزیں جو آج ہمارے معاشرے کو گرائے ہوئے ہیں دیکھتے ہیں، ہم رونا بھی روتے ہیں، لیکن ٹھیک نہیں ہوتی ہیں، وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے جب ہم ان
صفات کو، ان عادات و اطوار کو اپنائیں گے جو اللہ نے چاہا ہے کہ ہم اپنائیں، اور ان کو ان کا جائز حق دیں گے۔ امید ہے کہ آپ ان تمام باتوں کو ٹھنڈے دل و دماغ سے سنیں گے، سوچیں گے، اور اس کے اوپر ان کو پھیلائیں گے اور معاشرے کے اندر بہتری کا باعث بنیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔